ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि सर जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा था जब ये केस सामने आया कि एक बॉम्ब शेल ख़बर है। सर माजी में आप क्या समझते हैं, ऐसी कोई एग्जाम्पल रही है? मेरे ख्याल में ये अनप्रेसिडेंटेड तो है। ऑल दो सीनियर ऑफिसर्स को पहले भी पनिशमेंट दी जाती रही है, स्पेशली अगर वो मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन ये आई थिंक सेंसिटिव नोयत का है, जिस तरह के मीडिया पर डिस्कस किया गया कि इसमें 5-6 बड़े चार्जेस हैं। एक तो 9th May का असॉल्ट ऑन द स्टेट है, और फिर अंडरमाइनिंग मिलिट्री चेन ऑफ कमांड, और फिर कुछ करप्शन के चार्जेस हैं रिलेटेड टू वन ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी। उसके अंदर फिर बेशुमार चीज़ें, साफ जितना आपका सीनियर रैंक है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें आई थिंक ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ होगी जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रही है उनकी, और किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी के बेहस पे ये सारा कुछ किया गया। तो वो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली पीटीआई की लीडरशिप भी इसी नेटवर्क का हिस्सा रही है, और वो भी आई थिंक नरगे में आएगी। सर ये फरमाइएगा कि इस तरह के जो नॉर्मली केसेस होते हैं उसमें जो सज़ा है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है और किस तरह की सज़ाएं अमूमन दी जाती हैं? जी, अगर तो वायलेशन ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन हो और कोई आम नौयत के चार्जेस हों तो शायद उसमें डेफिनेटली उसमें कोर्ट मार्शल में आपका रैंक चला जाता है। आपकी सारी जो पोस्ट रिटायरमेंट आपके प्रिविलेजेस होती हैं, आप अपने नाम के साथ वो रैंक नहीं लगा सकते। लेकिन जो आई थिंक चीज़ें हैं जो स्टेट के अगेंस्ट खुदा न खास्ता अगर आप काम करते हैं या अंडरमाइन करते हैं, उसकी सज़ा तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कैन गो अप टू कैपिटल पनिशमेंट। उसका जिक्र तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि उसमें काफ़ी सालों की सज़ा भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स कि फाइनली क्या प्रूव होता है। और सर ये फरमाइएगा कि अब फैज़ हमीद साहब के पास अपने दिफा के लिए आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं, कि किस ऑप्शन के तहत उन्हें कुछ रिलीफ मिल सकता है? जी, जो फिर जनरल कोर्ट मार्शल है, इसमें कोर्ट में उनको पूरी ऑप्शन होगी कि वो अपना ऑफिशियल वकील करना चाहते हैं, सरकारी वकील, या अपना सिविल से लाना चाहते हैं, वो एक टीम भी हायर कर सकते हैं। इसमें पूरा उनको मौका दिया जाता है। फिर उसके बाद एक आई थिंक लाइंस ऑफ अपील है उनके पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है जो है अपील का हक जो है। उसके बाद वो हाई कोर्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आई थिंक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना होता है कि जो ट्रायल था उसकी फेयरनेस के ऊपर शायद वो जो है वो डेफिनेटली कमेंट भी कर सकते हैं और उस पर डिसीजन दे सकते हैं। बाय एंड लार्ज जो एविडेंस है, जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा एविडेंस है मिलिट्री के पास, तो शायद उसमें गुंजाइश कम होगी। लेकिन डेफिनेटली अपील जो है वो सदर पाकिस्तान तक है। ठीक है। और सर आपने अभी जैसे जिक्र किया ट्रायल का, तो सर क्या ये ट्रायल स्पीडी ट्रायल होता है या फिर इसका सिस्टम भी हमारी जुडिशरी की तरह है कि थोड़ा टाइम लेता है? हमारा भी सिस्टम स्पीडी हो सकता है, सिर्फ ये है कि इसमें जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो नहीं हो सकती। फॉर इंस्टेंस के लिए कोई वकील बीमार हो गया या बंदा बीमार हो गया, डेफिनेटली उसमें डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग होती है। अभी भी आप देखें जो एविडेंस कलेक्ट किया गया और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो मिनिमम पॉसिबल टाइम पे की गई है। लेकिन चूंकि अभी कल्मिनेटिंग स्टेज में है जहाँ चार्जेस प्रेजेंट कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि अभी कुछ दिनों में इसका फैसला भी आ जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस ट्रायल के दौरान अगर कोई और एविडेंस किसी और के अगेंस्ट आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर और आप क्या समझते हैं कि इस केस के बाद जो दीगर रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उन्हें भी एहतसाब का सामना करना पड़ सकता है अगर उनकी भी कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट रही हो, तो स्पेशली पॉलिटिकल? जी, हमेशा रहता है इसमें। रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं स्पेशली अगर उन्होंने जो कंडक्ट किया है ड्यूरिंग सर्विस, तो इवन रिटायरमेंट के बाद उनको रीइंस्टेट करके भी उनका ट्रायल हो सकता है। और अगर वो मिलिट्री की चेन ऑफ कमांड के साथ इन्वॉल्व रहे हैं या खुदा न खास्ता कॉन्स्पिरेसी में है, तो वो बिल्कुल मिलिट्री एक्ट के तहत आते हैं। इवन सिविलियन अगर इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा पाए जाते हैं और प्रूफ होता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो उनको भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जा सकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आई थिंक लास्ट वाला जो था डिसीजन भी है। अभी ये देखना है कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व। साफ ज़ाहिर फैज़ हमीद साहब अकेला तो नहीं कर सकते थे, उसके साथ एक पूरा नेटवर्क था। अच्छा सर, जब जाहिर है ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा तब उनके पास ये ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, या फिर वो अभी भी रस्ते की एक तरह से फर्द जुर्म आयद हुई है तो क्या अभी भी वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? जी नहीं, जिस तरह आई थिंक है, आपने देखा होगा कि कई दफ़ा अगर लोअर कोर्ट में चल रहा होता है केस, तो कोर्ट हमेशा हाई कोर्ट अगर उनको रेफर करती हैं कि पहले आप जो है अप्रोप्रिएट
فورم پہ جائیں. تو اپروپریٹ فورم جو ہے وہ لوور کورٹس ہی ہوتی ہیں, اور اس صورت میں ملٹری کورٹ ہے. اس کے بعد پھر اپیلیٹ کورٹس ہوتی ہیں. تو یہ آئی تھنک نارمل پروسیجر فالو ہوگا. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ اس سارے معاملے میں ان کی زیادہ تر جو ہے پولیٹیکل انوالومنٹ رہی ہے. پھر وہ ظاہر ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے بھی متعلق کچھ ایلیگیشنز ان کے اوپر ہیں. پھر انہوں نے سیکرٹ آفیشل ایکٹ کی بھی بریچنگ کی ہے. اس کے علاوہ ان کے اوپر جو کچھ وائلیشنز کے دیگر بھی الزامات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل معاملہ ہے اور جو ایک وائلیشن والا معاملہ ہے, اس میں کیا سزائیں الگ الگ ہوتی ہیں, یا پھر متفقہ طور پہ بھی کوئی سزا دی جا سکتی ہے جو کہ لانگ ٹرم ہو؟ جی میرے خیال میں جو جرائم جس نوعیت کے ہوتے ہیں اس کے حساب سے پنشمنٹس ہوتی ہیں. اس میں یہ خیر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہی ہے, پاکستان میں بھی یہ ہے کہ اگر ملٹیپل آپ کے اوپر چارجز ہیں تو پھر ان کی ملٹیپل پنشمنٹس ہوتی ہیں. یہ ہے کہ ایگزیکیوشن میں فائنلی وہ پھر اکومولیٹ ہو جاتی ہے. لیکن میرے خیال میں اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالومنٹ ہے تو وہ پھر آرمی کا جو سیکشن 55 ہے میرے خیال کنڈکٹ ان بیکمنگ یا پولیٹیکل. لیکن اگر آپ ٹریزن میں انوالو ہیں یا انڈر مائننگ دی اتھارٹی آف دا ملٹری یا چین آف کمانڈ کو ڈسرپٹ کرتے ہیں اسپیشلی ایز اے سرونگ آفیسر, وہ پھر ٹریزن میں چلا جاتا ہے یا بغاوت میں چلا جاتا ہے یا خدا نخواستہ کانسپیریسی میں چلا جاتا ہے, جس کی بہت سخت سزا ہے. اس طریقے سے اگر کوئی ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں, بلیک میلنگ کے ہیں ایز اے سرونگ آفیسر, تو صاف ظاہر ہے اس کی پھر ڈفرنٹ پنشمنٹ ہے. تو میرے خیال میں ہر چارج کی ڈپینڈنگ کہ یہ پروو ہوتے ہیں ڈفرنٹ پنشمنٹ ہوگی. اور سر یہ فرمائیے گا کہ کوئی اگر انٹرونشن ہوتی ہے فرام دا سپریم کورٹ, تو کیا اس سارے پروسیس میں کوئی بریک آ سکتا ہے یا کوئی قانونی چیلنج ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. پہلے بھی آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے سوائے جو سویلینس انڈر ٹرائل تھے 9 مئی کے, اس کو بھی انہوں نے نل اینڈ وائڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ٹرائل جاری رہے گا اور اس کے بعد ڈیسیژن کے وقت پھر سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو روکا نہیں. لیکن ملٹری آفیسر کا جو ٹرائل ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کسی بھی کوئی جورسڈکشن ہے. ہاں ریویو میں یا جب اپیل میں وہ جاتے ہیں اس وقت ان کا رول بنے گا. اس سے پہلے وہ نہ انہوں نے پریمپشن آئی تھنک کر سکتے نہ کی ہے, ادروائز کوئی اس طرح کی چیز سامنے آ جاتی. تو میرے خیال میں اس چیز پہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ ملٹری کورٹ اپنا پروسیس پورا کرے گی. اس کے بعد پھر اچھا وقار صاحب, اب چونکہ ان پہ یہ بھی الزام ہے نا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا یا غلط استعمال کیا گیا, تو اسے ثابت کرنے کے لیے کیا سول عدالتوں کی مداخلت متوقع ہے, ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے, جو مجھے یاد ہے اس میں پہلے یہ کیس گیا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے پاس, اور انہوں نے ہی ریفر کیا تھا کہ آپ اپروپریٹ فورم پہ جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو ریفر کیا تھا کہ وہ چونکہ ملٹری کے انڈر کمانڈ رہے ہیں تو وہاں سے آپ سٹارٹ کریں. تو دیٹس وائی یہ ملٹری سے ہی شروع ہوا تھا جو آپ بات کر رہی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی سے ریلیٹڈ. لیکن جو باقی چارجز ہیں 9 مئی کے, چاہے وہ ان سروس تھے یا ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کارروائی کی ہے انہوں نے, وہ ملٹری کورٹ نے اپنے تئیں جو ہے ثبوت ہونے کے بعد اس پہ ایکشن کیا. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ کیا فیض حمید صاحب کے پاس اپنے دفاع میں فار ہز ڈیفینس کیا ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ تمام تو جو شواہد ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے پیش کر سکیں؟ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو نارمل ہماری کورٹس ہیں, جوڈیشری ہے, سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, سیشن کورٹ ہے, سٹی کورٹ ہے, ایک جرا کا پروسیس ہوتا ہے, تو کیا یہ ممکن ہوتا ہے ان دا فوجی عدالت؟ جی فیلڈ کورٹ مارشل میں بالکل جس طرح ایک وکیل جو ہے سول کورٹس میں لڑتا ہے اسی طریقے سے وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے. تو وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ آئی تھنک ہر چارج پہ وہ فائٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو ابھی تک رپورٹس ہیں اس میں چارجز جو ہیں ان کا ایویڈنس موجود ہے, نہ صرف فزیکل ہے, پھر صاف ظاہر ہے اس کا فورینزک ایویڈنس ہے, اس کی باقی جو ہے نیٹ ورکس وغیرہ ہیں, آئی ایم شیور ان کے بھی کوئی نہ کوئی شواہد ہوں گے. اس طرح جو باقی لوگ انوالو تھے ان کی شہادتیں ہوں گی. تو ان کے پاس پورا رائٹ ہے, جس طرح ایک سول کورٹ میں آپ لڑتے ہیں بالکل ان کے وکلا اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ. ٹھیک ہے سر. اور جو ایک مراحت ملتی ہے آفٹر دا ریٹائرمنٹ, جیسے ہم نارملی پینشن بھی کہتے ہیں یا دیگر حقوق بھی ہیں, کیا اگر سزا ہو جاتی ہے تو وہ بھی متاثر ہوں گے فیض حمید صاحب کے؟ جی بالکل. اس میں تو میں نے بتایا نا, آپ رینک کا نام بھی ساتھ نہیں لگا سکتے, باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی. مطلب یو ڈن آر ناٹ اے ملٹری آفیسر. اگر آپ کا ایف جی سی امپروو ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنا رینک ساتھ کیری نہیں کر سکتے. تو باقی تو صاف ظاہر ہے اس پہ اگر جرمانے ہوتے ہیں یا سزائیں ہوتی ہیں تو وہ تمام پریویلیجز وغیرہ پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ ختم ہو جاتی ہیں.
اور ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ ان کے پاس جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا طرح سے دروازہ موجود ہے، لیکن سر عموماً ہم نے جوڈیشری میں دیکھا ہے کہ کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ویک ہو جاتی ہے، تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ مل جاتا ہے ملزم کو یا مجرم کو، آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو سر یہاں پر ایسا کیا پروسیس ہوتا ہے اگر فار ایگزامپل اگر ایویڈنس کہیں سے کوئی لیکنگ کر رہی ہو، تو کیا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کا آپشن یہاں بھی موجود رہتا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ تو پھر لیگل لوگ زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ چونکہ ایک آپشن ہے ان کے پاس، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں جو ملٹری کی جو پنشمنٹس ہوتی ہے، جس طرح کلبھوشن جادو کا کیس آپ کو یاد ہوگا، اس میں جو پروسیس ہے اس کے اوپر تو شاید کورٹس کمنٹ کر سکتی ہیں یا ڈیسیژن دے سکتی ہیں کہ اگر پروسیس میں کوئی جول تھا یا جس آپ کہہ رہی ہیں ایویڈنس ویک تھا، بٹ ادروائز آئی تھنک اس میں لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے۔ بٹ آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ، اس لیے میں آئی تھنک کلیئرلی اس پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن ان کے پاس اپیل کا حق ہے۔ اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کا آفس ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، پھر ایک فائنل اپیل پریزیڈنٹ کو بھی کر سکتے ہیں جو پارڈن تک جا سکتی ہے۔ لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ ابھی تو پروسیس چونکہ آپ کہہ لیں کہ ملٹری کورٹ میں ہے، تو اس کے بعد پھر جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی، اس پہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ حتمی طور پہ میں کچھ کمنٹ کر سکوں۔ اینڈ واٹ از یور ٹیک آن دس سر کہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں اس کیس کے بعد ان کے کردار اور اختیارات پر بھی سوالات اٹھیں گے؟ جی بالکل، اگر پروو ہو جاتی ہیں چیزیں، اور میرے خیال میں ایف ٹی سی ایم کی کارروائی جو ہے اسپیشلی اتنی ہائی پروفائل کارروائی وداؤٹ ایویڈنس نہیں ہو سکتی۔ ان کے پاس سالڈ ایویڈنس ہے جو شاید ان کے سامنے رکھا گیا ہوگا اور انہوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا، اور چیزیں کنفرنٹ کی جاتی ہیں اس میں کہ سر یہ آپ کے اوپر چیزیں تھیں، یو ہیو اینی تھنگ اگینسٹ اٹ، تو آپ اس پہ بات کریں۔ باقی تو وکلا کرتے ہیں، تو ہارڈ کور ایویڈنس ہوگا تو اس لیے ہے۔ باقی اس آپ کہہ رہے ہیں ایک پریسیڈنس ہے کہ اگر اتنا سینئر آفیسر کو وائلیٹ کرتا ہے، ملٹری ڈسپلن پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا ہے یا انڈرمائن کرتا ہے چین آف کمانڈ کو، تو وہ کسی کو بھی فیوچر میں اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے آج سے ایک اچھا پریسیڈنس ہے جو ملٹری اپنے لیے بڑا ہائی مارک سیٹ کر رہی ہے، بیکاز آئندہ کے لیے سب آفیسرز کو پھر اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے خلاف جس نوعیت کے الزامات ہیں اور اس کیس کی اگر ہم سنگینی کو ذرا پیش نظر رکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کا دفاع مضبوط ہو سکے گا؟ مجھے تو جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ جو ثبوت ہیں یا شواہد ہیں اتنے اسٹرانگ ہیں کہ یہ کارروائی شروع کی گئی ہے، اور اس میں کم چانسز ہیں ان کے بچنے کے، میری اپنی اسیسمنٹ۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ان کے گرد گھیرا مزید بھی تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اور ظاہر ہے جو بھی ان کی انوالومنٹ رہی ہیں، چاہے وہ بدعنوانی سے متعلق ہوں یا پھر ان کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوں، تو کیا ان لوگوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا، تفتیش کے دائرے کار کو بڑھایا جائے گا؟ یہ بھی آپشن ہوتا ہے ان دا ملٹری کورٹس؟ جی بالکل، جس طریقے سے دیکھیں اگر 9 مئی ہے، اس میں صاف ظاہر ایک اکیلا بندہ تو نہیں کر سکتا، ایک نیٹ ورک تھا، اور اگر اس کے کنیکشن جو ہیں کلیئرلی سامنے آ جاتے ہیں تو پھر جو لوگ بھی انوالو تھے وہ میرے خیال قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ اینڈ واٹ اف سر اگر وہ لوگ سیویلینز ہوں تو پھر کیا ان سیویلینز کا ٹرائل بھی ان دا ملٹری کورٹس ہی ہوگا؟ جی آج میں سن رہا تھا جو لیگل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملٹری کی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسالٹ آن دا اسٹیٹ ہے، بیسز کے اوپر اسالٹ ہے، پھر کالز ہیں کہ خدا نہ خاصہ اوور تھروئنگ دی جی ایچ کیو یا ملٹری چین آف کمانڈ، اس میں کوئی بھی انوالوڈ ہو، اس سے پہلے پریسیڈنس ہے، ایون آئی تھنک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ٹائم پہ سویلینس کے ٹرائل ہوئے ہیں بیکاز ان کا لنک تھا ملٹری کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے اس میں پھر سویلینس بھی جو ہے ملٹری کورٹس کے پروو میں ہی آئیں گے۔ اور سر یہ فرمائیے گا کیا کورٹ مارشل کی کارروائی میں فوجی افسران کے حق میں کسی قسم کی کوئی رعایت دی جا سکتی ہے؟ یہ نہیں، کیونکہ پھر فوج کا اپنا ڈسپلن خراب ہوتا ہے، بیکاز اگر اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایون چھوٹے لیول کے اگر کوئی سپاہی ہے یا ایک کوئی کیپٹن ہے یا میجر ہے، اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے، ملٹری لا اسی طرح اپلیکیبل ہے جیسا پاکستان کا باقی لا ہے، بلکہ کچھ اس کی جو آپ سیکشن بڑے سخت ہیں، بیکاز آپ نے ڈسپلن قائم رکھنا ہے، اس میں میرے خیال کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس میں جو ہے صاف ظاہر ہے اگر آپ نے ایک جرم کیا تو آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اور سر عموماً ہم نے دیکھا ہے اسپیشلی ان دا ہالی ووڈ موویز کہ اگر کوئی کورٹ مارشل ہوتا ہے یا کوئی کورٹ انکوائری ہوتی ہے تو اسٹرپ آف دا رینکس بھی کیا جاتا ہے، جس میں کہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جی ایک فوجی وردی ملی تھی تو اس کے پیچھے یہ وجوہات تھیں اور اس وجہ سے آپ کو یہ عہدہ دیا گیا تھا۔
تو ایک طرح سے جب اسٹرپ آف دا رینک کرتے ہیں تو وہ ایک انسلٹ والی فیلنگ بھی ہوتی ہے. یہ آئی تھنک یونیورسل پروسیس ہے, ہالی ووڈ کا پروسیس نہیں ہے. جیسے آل اکراس بھارت میں, پاکستان میں, یو ایس میں, ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب رینک آپ کے اسٹرپ کیے جاتے ہیں تو پھر وہ فزیکلی آپ کے شولڈر سے اتارے جاتے ہیں. سو دس از ڈیفینیٹلی اے لیسن فار ادرس. اس میں شرمندگی تو اس وقت ہونی چاہیے جب آپ کمٹ کر رہے تھے نا کرائم جو ہے, بعد میں پھر کس چیز کی شرمندگی. سر بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اور بریگیڈیئر دانیال چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی میں ویلکم کروں گی. سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, اور یہ فرمائیے گا کہ اتنی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ جب خبر سامنے آئی تھی تو سیاسی تجزیہ کاروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ خبر بام شیل ثابت ہوگی. سر یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے مجھے بریگیڈیئر پہلے بنا دیا, بریگیڈیئر نہیں, بیرسٹر دانیال چودھری. آئی ایم سو سوری سر, ایکچولی میں مستقل لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو آپ کا ڈیزگنیشن تھوڑا یہاں ہو گیا. آئی ریلی پیراڈون فار دس. نہیں, نو پرابلم. دیکھیں جی, یہ جو چارج شیٹ ہوا ہے یہ ایک بڑی زیادہ انکوائری, ایک ڈیٹیل انویسٹیگیشن, چیزوں کو, گواہوں کو آن بورڈ لینے کے بعد آپ کے سامنے چیزیں آئی ہیں. اس میں جب چارج شیٹ کیا گیا ہے تو اس میں ملٹیپل چیزیں سامنے آئی ہیں. سب سے پہلا جو آپ کو سامنے, ہمارے سامنے چیز کھل کے آئی ہے کہ جب تک 9 مئی کے کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں آگے نہیں چل سکتی. ان کو آگے چلانے کے لیے انہوں نے اپنے ادارے سے بندہ ہو یا باہر کا ہو, اس کو کورٹ آف لا میں لایا جائے گا. اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کرنا پڑے گا اور اکاؤنٹیبل کیا جائے گا. ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کا طریقہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بندے کو پیش کیا. اس میں آپ کو عمران خان کی انوالومنٹ, اس میں ان کی اور پولیٹیکل لوگوں کی انوالومنٹ ہے, اس میں جو پولیٹیکل لوگوں کی انوالومنٹ ہے یا سرکاری افسران کی انوالومنٹ ہے, ان تمام لوگوں کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا. ان کو سزائیں ہوں گی اور ان تمام لوگ دے ول ناٹ بی سیٹ اسکاٹ فری. کہ جن کی انوالومنٹ ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان کو کمزور کرنے میں, پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے میں, افواج پاکستان کو کمزور کرنے میں, ان کے خلاف یہ جو کارروائی کا پروسیس شروع ہوا ہے یہ اینڈ تک جائے گا. اور اس کو تب تک یہ چین سے حکومت اور اس کے احتسابی ادارے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے اوپر, اپنے اداروں کے اوپر, اپنے شہداؤں کے اوپر, ان کے مجسموں کو جلا کر پاکستان کو دنیا کے سامنے کمزور پیش کرنے کی کوشش کی تھی, جب تک وہ لوگ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے, ان کو سزائیں نہیں ہوں گی, اب چیزیں آگے نہیں چلیں. یہ کلیئر لائن جو ہے یہ ڈرا ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے آگے آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آپ کے آئیں گی. سر آپ نے فرمایا کہ لائن تو ڈرا ہو چکی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے سیاسی ریپرکشنز کیا آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ریپرکشنز یہ ہیں کہ آپ کے ملک میں چیزیں مستحکم ہوں گی, آپ کے ملک میں چیزیں بہتر ہوں گی. وہ لوگ جو لا کو اپنے ہاتھ میں لے کے سرکار کے خلاف کام کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں, وہ کسی ادارے سے بھی ان کا تعلق ہو, یہ ایک کلیئر میسج جائے گا کہ جو لوگ ود ان اور ود آؤٹ جو اپنے ملک کے خلاف استعمال ہوتے ہیں, استعمال کرتے ہیں اور استعمال ہوتے نہیں ہیں, ان کو سزائیں ملیں گی. اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اور انشاءاللہ اب پاکستان بڑھے گا.